बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं इस वक़्त की, और इन 3 बड़ी ख़बरों से एक और बड़ी ख़बर है जो अभी तक किसी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या कहीं और नेशनल मीडिया के ऊपर नहीं आई और शायद आएगी भी नहीं। वो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन जो पहले 3 ख़बरें हैं आज की अहम, जो सरफ़ेस के ऊपर हैं, जो मंज़र आम पर आ चुकी हैं, उन पर बात कर लेते हैं। पहली खबर है कि अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, उमर अयूब साहब के ये फर्स्ट कज़न हैं, और बस इतना काफ़ी है। और जस्टिस अरबाब ताहिर, ये इन पर मुश्तमिल बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इन्होंने मुबैना बेज़ाब्तगियों के ऊपर दायर 3 दरख्वास्तें, बल्कि इससे भी कुछ ज़्यादा होंगी, उन पर समाअत करते हुए इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों के नोटिफिकेशन, जो कामयाबी के नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किए थे, वो मुअत्तल कर दिए हैं। एक यानी दरख्वास्त गुज़ारों में शुएब शाहीन साहब हैं, अली बुखारी साहब हैं और आमिर मुग़ल साहब हैं, और भी दरख्वास्तें हैं, लेकिन मेजर ये 3 है क्योंकि ये ओपोनेंट्स थे इन 3 सीटों के ऊपर। NA 46 से मुस्लिम लीग नून से अकील अंजुम साहब जो थे वो मुंतखब हुए थे आमिर मुग़ल साहब को शिकस्त दे के, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। और NA 47 से तारिक फ़ज़ल चौधरी मुंतखब हुए थे, और शुएब शाहीन साहब जो हैं वो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इनके मद्दे मुकाबिल। NA 48 से राजा खुर्रम नवाज़, ये IPP के उम्मीदवार थे, और इनके मुकाबले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली बुखारी साहब थे। और बेज़ाब्तगियों की बुनियाद के ऊपर ये वाली जो मुअत्तल किया गया, इसका इतना स्कोप होता नहीं। मैंने चूँकि कोर्ट रिपोर्टिंग की है, इलेक्शन इंतखाबात आज देखें ना, तो वो जो अफजल मरवत साहब हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े होकर ये वाली बात कही कि जी के पूरे इंतखाबात को कल अदम करार देने के लिए ना अदालत के पास कोई इख्तियार है, ना आइन में इस तरह का कोई आर्टिकल है, ना कानून में इस किस्म की कोई शिक है। ये मरहलावार एक एक सीट के ऊपर जो तनाज़े होगा, वो तनाज़ा जो है उसमें कोई ऑर्डर हो सकता है मजमूई तौर के ऊपर के कोई सेटिसाइड कर दे। पाकिस्तान में वैसे कोई बड़ी गल नहीं, इत्थे कुछ भी हो सकता। ये वो मुल्क है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और जो कुछ भी हो सकता है उस रस्म को ख़त्म करने का एक ही तरीका था जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने अडॉप्ट नहीं किया, जो पाकिस्तान की फ़ौज ने अडॉप्ट नहीं किया। और पुख्तो तो वो मैं आता हूँ उसके ऊपर, वो तरीका क्या था और कल रात को क्या चल रहा था, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये स्कोप इसका इतना ज़्यादा नहीं, मार्जिन इसमें ज़्यादा नहीं है, ये इतना ही कर सकते थे। औरंगज़ेब साहब जो हैं, जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब, वो एक जो वेव होती है जो चल रही होती है, और वो वेव जो है वो ये सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह भी चलाई जा रही है, झूठियाँ सच्चियाँ वीडियोज़ जो अपलोड की जा रही हैं, अब इस रॉ में अगर अदलिया ने बहना है तो उनकी मर्ज़ी है। यानी कि हाई कोर्ट्स आइन के आर्टिकल 199 के तहत इस तरह की मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने करनी है क्योंकि पॉपुलरिज्म का दौर है। और अच्छा, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आइन के आर्टिकल 199 और वो जो है 189 होता है ना, कि 184 180-84 जो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक होता है, पब्लिक इम्पोर्टेंस का जो केस होता है, और ये 199 के तहत होता है कि अगर दाद रसी का फोरम किसी शहरी के पास बाकी ना हो तो रिट जुरिस्डिक्शन में इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है। ये पाकिस्तान के आइन साजों की मंशा थी। तो अब इसमें तो पूरे का पूरा कानून है, तरीक़ाकार वज़ा किया गया है कि इलेक्शन यूँ होगा, इलेक्शन में जो बेज़ाब्तगियाँ होगी उनके लिए एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल होगा, वो लाहौर हाई कोर्ट या मुतलका हाई कोर्ट्स के जजों पर मुश्तमिल होगा, और वो जज जो हैं वो, और फिर जो आइन की मंशा है इलेक्शन एक्ट के नीचे जो कानून बने हैं, उसमें ये है कि इलेक्शन जो है वो कल अदम नहीं करार दिए जाते। यानी वो बड़ा उसको जो झुकाव होता है अदालत का या ट्रिब्यूनल का, वो जीते हुए शख्स से की तरफ होता है।
کوئی انی نہ پہ گئی ہوئے، انی سمجھتے ہیں نا آپ، کوئی بہت زیادہ بے ضابطگی ہائی لیول کی نہ ہو، لیکن وہ بھی الیکشن ٹریبونل نے معاملہ دیکھنا ہے، ہائی کورٹس نے معاملے اس طرح کے اس میں ٹانگ نہیں اڑانی۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں اپنا کام تو ہم نے کرنا نہیں ہوتا، یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ بیسیکلی جنرل ایوب سے شروع ہوا تھا، جنرل ایوب کو پہلی تکلیف ہوئی تھی، اور یہ جنرل ایوب صاحب کے نواسے ہیں محترم میاں گل اورنگزیب صاحب، تو یہ خاندان کا اثر ہے۔ ویسے تو میں اکیلے ان کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا، پاکستان کی عدلیہ کے اندر جو یہ رسم گھسی ہوئی ہے کہ ہر کمچ ٹانگ اڑانی، یہ پاکستان کی فوج سے شروع ہوئی تھی، اور اسی کا ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ یہ والا مطلب پاکستان کی فوج کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ سیاست میں حکومت میں مداخلت کرتے پھریں، لوگوں کے تھرمامیٹر پکڑاؤ یا ٹیسٹر پکڑاؤ اور وہ چیک کرتے پھریں کہ ادھر بلوطنی کا کرنٹ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا، ادھر جناب وہ فلانا کوئی غدار ہے کہ نہیں غدار، یہ ان کا کام ہی نہیں ہے، گورننس ان کا ایشو نہیں ہے۔ لیکن ایوب خان صاحب سے یہ والا دور شروع ہوا تھا، جس نے بھی کیا تھا، ایوب خان صاحب کو پٹھی مت کس نے پڑھائی تھی؟ سکندر مرزا صاحب نے پڑھائی تھی۔ ویسے تو سکندر مرزا صاحب سے تو بعد میں آئے تھے، ایوب خان صاحب کے چاہ پرانے تھے، پاکستان بننے سے پہلے کے تھے۔ خط لکھا تھا انہوں نے اپنے ایک دوست کو، ایک بریگیڈیئر کو، وہ ایک پروڈیوس بھی کیا ہوا ہے ایک کتاب میں، کہ جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ملک بن رہا ہے، موجاں کرنی ہیں، آ جاؤ واپس۔ تو اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں جا طلب جرنیلوں کا، سیاسی جرنیلوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک غلطی کی ہے، وہ غلطی کیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، اصل خبر بھی کی اس طرف آئیں گے۔ دوسرا کام سپریم کورٹ میں یہ ہوا کہ وہ بریگیڈیئر جو علی صاحب تھے، انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی جس میں کہا تھا کہ جی کہ یہ الیکشن کا عدم قرار دیے جائیں۔ میں نے وہ بڑی تفصیلاً ہم نے آپس میں گفتگو کی تھی کہ یہ بریگیڈیئر علی صاحب کون ہیں۔ یہ پٹیشن ان کے نظریات اور ان کے خیالات کی کنٹینیوٹی ہے، جو ان کے 2 مئی اسامہ والے واقعے کے اوپر ان کے جو خیالات تھے، جن کا اظہار انہوں نے 5 مئی 2011 غالباً یہ تاریخ بنتی ہے، جی ایچ کیو میں ہونے والے ایک اجلاس میں کھڑے ہو کے جنرل کیانی صاحب کو مخاطب کر کے جو بات کہی تھی، جو ان کے نظریات تھے، جو ان کے خیالات تھے، بڑے زبردست تھے، لیکن وہ اس قدر باغیانہ تھے کہ ایک ڈسپلن فورس میں وہ برداشت نہیں کیے جا سکتے۔ حالانکہ جب اس طرح کی محفل ہوتی ہے تو پھر یا تو بات نہیں بندے کو پوچھنی چاہیے، پوچھ لی تو پھر برداشت بھی کرنی چاہیے، لیکن برداشت نہیں کی گئی۔ ان کو اگلے ہی دن 6 مئی کو گرفتار کر لیا گیا ان کے دفتر سے، اور ان کے نظریات جو ایک پھر ریٹ پٹیشن کی صورت میں ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں نظر آئے کہ انہوں نے کہا کہ جی ان کے اوپر الزام ہے کہ یہ حزب التحریر سے ان کا تعلق ہے، تو 30 سال میں تو کبھی بھی ان پر کسی بھی قسم کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کا الزام نہیں لگا۔ یہ اچانک 5 مئی کو کیا ہوا تھا؟ تو وہ 5 مئی کو جو انہوں نے کویسچن ریز کیے تھے فوج کی کمانڈ کے سامنے، جنرل کیانی کے سامنے، وہ کویسچن یہ تھے کہ یہ 2 مئی کا واقعہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، فوج کیا کر رہی تھی۔ وہ ان کا خیال تھا کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی سیاست میں گوڈے گوڈے گھس چکی ہوئی ہے، اور پاکستان کی فوج پروفیشنل نہیں رہی، ان کا خیال تھا۔ میں غریب آدمی ہوں، اور اس کی انہوں نے سزا بھی بھگتی۔ ان کو پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو ڈی ایچ اے، سی ایچ اے اور پھر پراپرٹیز، اب وقت آ گیا ہے کہ قوم کا اعتبار دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے ایک تو فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت سے توبہ کرے، دوسرا یہ کہ فوج جو ہے بڑی جو سرکاری فوجی افسران ہیں، یہ کور کمانڈر اور جنرل وغیرہ، ان کو چاہیے کہ اپنے اثاثے جو ہیں یہ شو کریں قوم کے سامنے، پھر جا کے کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز اڈاپٹ ہوں گے، آہستہ آہستہ پھر لوگ پاکستان کی فوج کے اوپر اعتبار کرنا شروع کریں گے۔ یہ ان کا خیال تھا۔ اب ریٹ پٹیشن انہوں نے دائر کی، اور یہی دائر کی کہ جی کہ یہ اس الیکشن کے اوپر اعتبار کوئی نہیں ہے، یہ الیکشن کل عدم قرار دیے جائیں۔ اب وہ پٹیشن لگ گئی، آج اس کی ہیئرنگ تھی، سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تھا، لیکن بریگیڈیئر صاحب نہیں آئے۔ چیف صاحب اس کا مائنڈ کر گئے، انہوں نے کہا کہ جی کہ لبو بندہ کتنے، یہ پٹیشن دائر کر کے بھاگ جانے والی کو واپس لینا چاہتے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو چلیں اچھی بات ہے، ڈھونڈیں بریگیڈیئر صاحب کو۔ بریگیڈیئر صاحب ایک دفعہ تو جیل کاٹ آئے ہوئے ہیں اپنے انہی وچاروں کی وجہ سے، اور انہی خیالات کی وجہ سے اگر ان کو ایک دفعہ پھر کسی مصیبت سے گزرنا پڑتا ہے تو پھر اس راہ میں تو اتنے ہی جناب مشکلیں ہوتی ہیں۔ سچ بولنا ایسے ہی ہے،
اس کی قیمت اسی طرح ہی ادا کرنی پڑتی ہے. تو عدالت کے پاس کیا اختیار ہے کیا اختیار نہیں ہے یہ بحث علیحدہ سے ہے. تو میرا نہیں خیال کہ بریگیڈیئر صاحب، مجھے لگتا ہے، میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ بریگیڈیئر صاحب خود اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں ہوئے ہوں گے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. آخری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، جو بڑی اہم خبر ہے، جو ابھی تک کسی میڈیا کے اوپر نہیں آئی، کہ کل رات کو اسپیشل پاکستان کی ٹاپ براس نے پابندی لگائی، ایک پابندی کر رہا ہوں، ایک اہم شخصیت کی ڈیوٹی لگائی. اور یہ وہ اہم شخصیت وہ شخصیت نہیں ہے، کیونکہ ہم 3-4 اہم شخصیات کا ہم کرتے رہتے ہیں کہ فلانی فلانی فلانی. یہ کوئی سسٹم کے اندر کوئی اور بڑے افسر ہوتے ہیں یار، بہت ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگی کہ یہ پتہ کیا جائے کہ لیاقت علی چٹھا صاحب کے پیچھے کون تھا، اندر سے کوئی تھا، باہر سے کوئی تھا، یہ پتہ کیا جائے. تو کل جو ہے وہ میری بھی اتفاقاً لیاقت علی چٹھا صاحب کے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی. ان کو لیاقت علی چٹھا صاحب کا یہ روپ ہضم نہیں ہو رہا، ان کے قریبی دوست تھا. تو ان سے میں نے یہ خبر ان کے ساتھ بھی ڈسکس کی، تو انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یار کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ڈی جی خاں میں رہے ہیں، پوسٹڈ رہے ہیں، اور ان کی جو ہے طبیعت کا جو ان کا انداز ہے، ان کے ہر بندے میں اچھی بری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ کوئی معاملہ جو ہے وہ زرتاج گل صاحبہ کوئی انوالو نہ ہوں، کیونکہ ان کے جو میرے دوست ہیں اور جو لیاقت علی چٹھا صاحب کے بھی دوست ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ پولیٹیکل زیادہ لگتا ہے، یہ ان کا ذاتی معاملہ نہیں رکھتا، یعنی یہ کسی لالچ کا نہیں، کوئی خوف کا معاملہ لگتا ہے. تو اور اس کے پیچھے وہ رد کر رہے تھے کہ ملک ریاض یا مونس علائی شاید نہ ہوں. تو ان کو لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے ہی کوئی نہ کوئی تگڑم کی ہوگی. تو اب وہ خبر چونکہ میرے پاس تھی کہ ایک پاکستان کی انتہائی بڑی شخصیت نے ایک بڑی اہم شخصیت کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ مجھے ڈھونڈ کے دو کہ اس کے پیچھے کون ہے، لیاقت علی چٹھا صاحب کے پیچھے. اب میں ظاہر ہے کہ میں تو ان سسٹم کا نہ حصہ ہوں، نہ میری وہاں تک رسائی ہے کہ میں ان کو بتاؤں میرے پاس کہ جی کہ کیا چیز ہو سکتی ہے، ایڈم آئنسٹائن کی طرح نہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ شاید ان تک یہ بات اسی طرح ہی پہنچ سکتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ 4-5 دن پہلے ادھر نا سرور کالونی ہے ایک لاہور میں، کینٹ میں، وہاں پر ایک ذمہ دار ہیں ہمارے جو ہوتے ہیں نا سراغ رساں ادارے، ان کے ایک افسر ہیں، انہوں نے ایک کھانا کیا ہوا تھا وہاں پر. انہوں نے اپنے سابقہ موجودہ افسران اور دوستوں کو بھی مدعو کیا ہوا تھا. وہاں پر جو گفتگو ہو رہی تھی، یہ انتخابات کے بعد کی بات ہے، 2-4 دن کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہاں پر جو گفتگو ہو رہی تھی، وہاں پر جتنا ایلیمنٹ وہاں پر موجود تھا، وہ جو ریٹائرڈ تھے، حاضر سروس بندوں کو پتہ ہے نا کہ کیا ہے کیا نہیں. میں صرف آپ کو میں ایک روح داد سنا رہا ہوں. اس روح داد سے پاکستان کی جو پولیٹیکل، پاکستان کی نان پولیٹیکل جو ٹاپ براس ہے، اس کو نتیجہ خود تلاش کرنا چاہیے کہ ہوا کیا ہوگا، کہ وہ لیاقت علی چٹھا صاحب کو اچانک جو ابال چڑھا ہے ان کے ضمیر جاگنے کا، وہ اصل میں قصہ کیا ہے. یہ ان کو کلو مل سکتا ہے، لیڈ مل سکتی ہے، آسانی سے کوئی ہو سکتی ہے بات. تو اس محفل میں بہت بڑھ چڑھ کے سابق جو حال ہی میں ریٹائرڈ ہوئے ہیں، جنہوں نے جنرل فیض کے نیچے کام کیا ہوا ہے، جنہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے نیچے کام کیا ہوا ہے، اور جو ابھی کچھ مہینوں پہلے بھی ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اور وہاں پر وہ بیٹھ کے جناب کہ یہ کہیں پر اپوزیشن نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، یعنی کہ عمران خان صاحب کی محبت میں وہ پاگل ہوئے جا رہے تھے. کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا بھئی، کہیں سے کہاں سے شروع کرنا پڑے گا. یعنی وہاں پر جو اکثریت بیٹھی ہوئی تھی، وہ کچھ ان میں حاضر تھے، کچھ ریٹائرڈ تھے، اور وہ جو حاضر اور ریٹائرڈ کی جو اکثریت تھی، وہ یہی بھجن گا رہی تھی. تو طریقہ کار تھوڑا سا مختلف تھا. اب پہنچ جائیں اس کے اوپر کہ لیاقت علی چٹھا صاحب اتنا بڑا کام سر کسی گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے. میں اس پر چونکہ میرے پاس جو ہے وہ
بلیک اینڈ وائٹ میں انفارمیشن نہیں ہے. میں صرف یہ بتانے کی بلیک اینڈ وائٹ میں انفارمیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا زرتاج گل وہ ایلیمنٹ رکھ کے بھی تفتیش کی جا رہی ہے. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سسٹم نیچے سے گڑبڑ کر رہا ہے اور یہ گڑبڑ شدید ہے. اس گڑبڑ سے بچنے کا طریقہ کیا تھا سر؟ ڈسپلن کو فالو کیا جاتا. ڈسپلن کو فالو کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب ساتھ بٹھانے کے بجائے ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرتے, جن کا نام ہے قمر جاوید باجوہ, جن کا نام ہے وہ جو گولف آج کل کھیلتے پائے جا رہے ہیں جنرل فیض حمید صاحب, ان کو کٹہرے میں لے کے آتے, پھر عمران خان صاحب کو بھی رکھتے اور پھر بتاتے کہ اصل گڑبڑ کہاں سے شروع ہوئی تھی. تو شاید سسٹم جو ہے اس کو سمجھ بھی آتی, سسٹم کا قبلہ بھی درست ہوتا, اور یہ جو جونیئرز ہیں جن کو عمران خان کی محبتوں کے پاؤں چڑھے ہوئے ہیں ان کے بھی عقل ٹھکانے لگتی, ان کو بھی سمجھ آتی, اور یہ فساد جو اس وقت برپا ہے جو سنبھل نہیں رہا, یہ فساد نہ ہوتا. قانون اپنا راستہ لیتا. قانون کے راستے میں جب خواہشات آئیں گی طاقتور لوگوں کی کہ نہیں یہ اپنے لوگ ہیں, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, تو پھر گڑبڑ ہوگی, اور گڑبڑ اتنی ہوگی کہ وہ سنبھلے گی نہیں. اب سنبھلنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں اور سنبھالے جانے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں. اللہ کامیابی عطا کرے, لیکن ہمیں ہندا نہیں, اگو ٹاڑی مرضی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.